Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बड़े बाय के आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि जैसे कि कलमा तैयबा बताया जाता है और सभी लोग जानते ही हैं पढ़ना गालिबन, कलमा तैयबा कहाँ से आया, क्या ये कुरान शरीफ की कोई आयत है या कहाँ से इसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर 2, नमाज से पहले जो जरूरी चीज है वो वजू होती है। वजू पे मैंने कई बार नोटिस किया है कि अलग अलग फिरके अलग तरीके की वजू करते हैं, या ये कह लीजिए कि जो मेन बड़े 2 सेक्ट्स हैं शिया और सुन्नी, तो शियाओं की भी मैंने वजू करते हुए देखा है और सुन्नियों की भी। शियाओं को भी नमाज पढ़ते हुए देखा है, सुन्नियों को भी। तो आखिर इतने ज्यादा वजू में और नमाजों में फर्क क्यों है, जबकि एक ही इस्लाम है, एक ही कुरान है, एक ही मुसलमान है। तो प्लीज ये बताया जाए। सबसे पहला मेरा सवाल है कलमा तैयबा के रिगार्डिंग कि ये कुरान शरीफ की किसी आयत से लिया गया है या इसको कैसे बताया गया है या किसका ये बताया हुआ है। पहला सवाल मोहतरम मुफ्ती नासिर साहब रहनुमाई फरमाएं, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड तमाम ग्रुप मेंबरान को मेरी तरफ से बिलखुसूस अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में अपना और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती और फरमाबरदार बनाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। बाकी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, खुश आमदीद। पहले तो ये समझें कि कलिमा तय्यबा है क्या। कलिमा कहा जाता है अल्फाज को, अल्फाज के मजमुए को, और तय्यबा मतलब पाक, यानी वो अल्फाज का मजमुआ जो पाक हो। एक बात। दूसरा ये तो हो गया इसका लफ्जी और लुग़वी माना। दूसरा है इस्तिलाही माना। कलमा तय्यबा की इस्तिलाह किस माना पर मुंतबिक है। तो जो कलमा तय्यबा है इसकी जो इस्तिलाह है ये शहादतैन पर मुंतबिक है, और इसका सबूत कुरान में भी है और अहदीस करीमा में जगह बजगह जिक्र है। शहादतैन किसको कहते हैं? शहादतैन, अब ये तो हमें पता लग गया कि इस्तिलाही माना पर कलमा तय्यबा शहादतैन को कहा जाता है। तो इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि शहादतैन जो है ये क्या चीज है। तो शहादतैन का मतलब है दो शहादतें। शहादतैन का लफ्जी मतलब दो शहादतें हैं। दो शहादतें क्या हैं? दो शहादतें अल्लाह की गवाही और उसके रसूल की गवाही। अल्लाह की गवाही इन माना पर कि मैं तमाम माबूदाने बातिल को बातिल करार देकर अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानता हूँ और उसी को वहदहु ला शरीक गर्दानता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول مانتا ہوں. یہ دو چیزیں شہادتین کہلاتی ہیں، گواہی دینا کہلاتی ہیں. جب بندہ ان دو چیزوں کی گواہی دے دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ تو الفاظ پر احادیث کریمہ یا قرآن میں خاص کر اس طرح کے کوئی الفاظ منقول نہیں ہوا، لیکن احادیث کریمہ میں اس کے مختلف الفاظ منقول ہوئے ہیں. بعض جگہوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منقول ہوا، اور بعض جگہوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ منقول ہوا، اور اس پہ کافی ساری احادیث کریمہ دلالت کرتی ہیں. محترم مفتی صاحب، ان شارٹ یا ان بریف ہم یہ مان سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ تو قرآن شریف کی کوئی آیت ہے، نہ ہی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف میں لکھا ہوا دکھایا جا سکتا ہے. کیا میں صحیح ہوں محترم؟ نہیں جناب، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور سورہ محمد میں غالباً، یہ میں آپ کو بتا دوں، میں حافظ نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یہ چیزیں ذہن میں ہیں. تو ایک جگہ پہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. تو جو مصداق بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ متصلاً تو قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، یہ قطعاً ایسا نہیں کہا جا سکتا. یہ تو قرآن سے ہے باقاعدہ، اور بالکل الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ مکمل لفظ ہے اور محمد رسول اللہ بھی مکمل لفظ ہے. آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ قرآن شریف میں لکھا تو ہوا ہے، بٹ یہ کسی اور جگہ لکھا ہوا ہے، اور کسی ادر جگہ پہ قرآن شریف میں محمد رسول اللہ لکھا گیا ہے. تو آخر ان دو لفظوں کو سب سے پہلے ایڈ کس نے کیا؟ مطلب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساتھ میں مل کے پڑھنا ہے یا لکھنا ہے یا اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ سب سے پہلی شروعات کس نے کی، اور کس نے یہ لفظ بنائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ مطلب بنے تو ہوئے تھے قرآن شریف میں، خدا کی طرف کا کلام ہے، بٹ یہ یہاں دنیا میں کس نے اکٹھے کیے؟ اور اکٹھے اگر کیا ہے تو اس میں کیا وہ تحریف قرآن کا ملزم نہیں بنتا یا مجرم نہیں بنتا؟ کیا یہ قرآن شریف میں تحریف نہیں ہے کہ ایک ورڈ آپ نے کہیں سے لے لیا، ایک ورڈ کہیں سے لے لیا اور دونوں کو کاپی پیسٹ کر دیا؟ سر بتائیں. شکریہ. دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو سوال ہے مبنی بر عدم علم ہے. میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں، یہ احادیث میں الفاظ ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بھی الفاظ ہیں. اب جو آپ کا جو مین سوال ہے نا آپ کے سوال میں، وہ یہ ہے کہ یہ تحریف ہوئی یا نہیں. دیکھیں، تحریف کس کو کہتے ہیں؟ آپ پہلے اس کی تو کلیئر کریں نا، کلیریفیکیشن. تحریف کی ہوگی تو آگے بات ہوگی. تحریف کا مطلب ہے کسی حرف کے معنی و مقصود کو تبدیل کر دینا. جیسے آپ کو ایک میں سمپل سی مثال دیتا ہوں قرآن پاک ہی سے، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے لفظ رب العالمین ذکر کیا. اب کوئی شخص اٹھے اور بولے کہ اللہ رب العالمین نہیں ہے، ایک بات، اور اس میں یہ تحریف کرے کہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ تمام جہانوں کو پالنے والا، ان معنی پر کہ اس نے اور بندے بٹھائے اور خود کچھ نہیں کر سکا، کسی اور کو درمیان میں لایا اور اس نے کائنات کو بنایا. تو اب ان معنی کر وہ اگر رب العالمین کہتا ہے کہ اصل تو وہی ہے لیکن ایک درمیان میں اور آیا تو اس نے آ کے کائنات بنا دی، تو ان معنی کر اگر کوئی رب العالمین کہے تو یہ تحریف ہے قرآن پاک میں. تحریف کا مطلب ہوتا ہے معنی و مقصود کو تبدیل کر دینا. ایسا تو کہیں نہیں ہے، ورنہ تو پھر آپ یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں، جیسے مثال کے طور پر ہم نماز میں ہی پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی قرآن پاک کی صورت ملا لیتے ہیں، تو پھر اس کو بھی تحریف بول دیں. ہاں، یا پھر ہم وہ پہلے قل هو اللہ احد پڑھیں
اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیں، قرآن پاک کی آیت یہ آخری 4 قل پڑھ لیں آپس میں، درمیان میں کچھ صورتیں ہیں وہ سکپ کر دیں اور پچھلے سارے قرآن کو سکپ کر دیں اور ان 4 قل کو پڑھ کے بولیں کہ بھی میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، تو اس میں تعریف ہوگی کیا؟ تو یہ ملا لیا آپس میں تو یہ تعریف ہوگی۔ تعریف کا اگر یہ معنی لیں گے تو پھر تو اللہ معاف کرے، یہ تعریف نہیں ہے، یہ قرآن پاک فرقان حمید سے تبرک ہے، لینا ہے قرآن پاک سے احکام کا لینا، استنباط کرنا کہ بھی یہ قرآن پاک کے احکام سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ محترم مفتی ناصر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، سوال ہے کلمہ طیبہ کا یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ کیا کلمہ طیبہ کے ریگارڈنگ قرآن شریف میں ایک بھی آیت موجود نہیں ہے؟ اتنا امپورٹنٹ یہ فیکٹر کہ کلمہ طیبہ یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت کی اور رسول صاحب کی کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اتنی بڑی چیز کی قبول کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ہم بندوں سے، گناہ گار لوگوں سے، اور قرآن شریف میں ایک لائن بھی پرووائڈ نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا۔ کلمہ طیبہ ہوتی کیا چیز ہے؟ اب اگر قرآن شریف میں نہیں ہے تو یہ کلمہ طیبہ ورڈ ہی کیوں رکھا گیا اس کا نام، جو بھی کچھ ہوگا، اور کہاں سے یہ ثابت ہے، کیسے یہ ثابت ہے؟ بہرحال قرآن شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب 1400 سال پہلے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا تو اس میں یہ کہا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، تعلیمات پوری طرح سے آ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ دین آپ کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اب دین اللہ نے پسند کر لیا، بات کچھ ہو نہیں سکتی۔ قرآن شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت تک جیسا تھا ویسا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بٹ ہم خود ہی کسی جگہ سے ایک ورڈ اٹھا لیتے ہیں، کسی جگہ سے دوسرا ورڈ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو کاپی پیسٹ کر کے سامنے لائن لکھ دیتے ہیں، لو جی لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیا یہ قرآن شریف سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن شریف میں تحریفات کرنے کی بنیاد نہیں ہے یا تحریف کرنے کی ارادہ نہیں ہے؟ اور ان دا اینڈ الٹیمیٹ کوسچن از، سب سے پہلے یہ چیز جوڑی کس نے؟ قرآن شریف کے 2 ورڈز کو، لا الہ الا اللہ کو اور محمد رسول اللہ، سب سے پہلے جوڑنے والا کون شخص ہے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ آپ دوبارہ وہی سوال کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یا تو پھر آپ اوپر میری دوبارہ وائس سن لیں۔ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے شہادتین، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، شہادتین شہادتین شہادتین، اور شہادتین کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، ٹھیک ہے؟ یہ 2 چیزیں بیسک ہیں۔ باقی اگر آپ یہ بولیں کہ کوئی بندہ اسلام میں، سوال جو بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو تو اب آپ اس کو اقرار کس طرح کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس پر جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کرام یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شخص اسلام کے اقرار کے لیے آتا تو یہ 2 الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی استعمال ہوتا تھا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بھی استعمال ہوتا تھا، اور کیونکہ وہ اہل عرب تھے، عربی زبان تھی، تو اس کے علاوہ دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے، ضروری نہیں ہے کہ یہی الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ تو صحابہ و نبی رحمت سے خود ثابت ہے، یہ الفاظ استعمال کروانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانا یا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھانا۔ اب اگر مثال میں دے دوں آپ کو اس کی چھوٹی سی، اب 10 بندے آ رہے ہیں تو 10 بندوں کو اقرار اسلام کرانا ہے تو کیسے کرائیں گے؟ تو وہ 10 کے 10 بولیں گے نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان ونشہد، یہ جو جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، تو وہ استعمال یہ ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کے دور میں۔ تو یہ تو صحابہ سے ہی ثابت ہے اور خاص کر نبی پاک سے ہی ثابت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا۔ تو ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریف کی بات میں نے آپ کو وضاحت اوپر کر تو دی ہے کہ تحریف کیا چیز ہے۔ تو یہ تحریف کیسے ہوا جبکہ یہ خود نبی پاک اور صحابہ سے ثابت ہے؟ تو چیز ہے کہ ان سے ثابت نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ بھی اگلی بات کرتے،
تو یہ ان سے ہی ثابت ہے کہ ارے بھائی آپ میری باتوں کو دوبارہ غور سے اگین پڑھیں، آپ کے سارے سوال کے ان میں جواب ہیں جو آپ ان دونوں آڈیو میں کر چکے ہیں۔ اوکے مفتی صاحب، ہم سیکنڈ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو ایک اہم فریضہ ہے، اب وہ سنت ہے یا فرض ہے، کیا وہ ٹیکنیکل چیزیں تو سر آپ ہی بتا پائیں گے۔ بہرحال وضو کا طریقہ میں نے موٹا سا دیکھ لیجئے کہ جب سنی حضرات کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ہاتھ وغیرہ دھو کے وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہاتھ 3 بار دھو لیے، کوہنی 3 بار دھو لی، سر کا مسا پتہ نہیں کتنی بار ہے، یا جو بھی کچھ ہے معاملہ، مطلب اب یہ دعا کر رہے ہیں اور شیعہ لوگ کر رہے ہیں تو ہاتھ میں نے اٹھا رکھے انہوں نے، جو جتنے بھی مسلمانوں کو دیکھا ہے۔ اس کے برعکس ہاں اذان کی لے لیجیے، پہلے تو اذان میں ہی فرق ہے۔ شیعہ اذان جو دیتے ہیں اس میں کافی ورڈز ایڈ ہیں، اور صبح کی اذان میں ان میں سنیوں میں ایڈ ہیں، تو قرآن شریف میں کیوں فرق ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن شریف بھی قرآن سے اذان کا جو ہے میٹر وہ بھی قرآن سے لیا جاتا ہے؟ آج محترم مفتی محمد ناصر صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، 3 ٹاپک ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیے تھے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، سیکنڈ وضو، اور تھرڈ نماز۔ کیونکہ مفتی محمد ناصر صاحب کا آج بہت بزی شیڈول تھا اور ان کے پاس بہت ہی کم ٹائم اویلیبل تھا، تو اس میں ہم کلمہ طیبہ کے ریگارڈنگ معلوم کر سکے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ورڈ کلیکٹیولی قرآن شریف میں موجود نہیں ہے۔ ایک جگہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ محمد رسول اللہ لیا گیا ہے، اور دونوں ورڈز کو الگ الگ آیتوں سے اٹھا کر یہ کلمہ طیبہ بتایا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا نام اس کو کس نے دیا ہے، کیسے یہ وجود میں آیا ہے، کس نے اس کو نام دے دیا کلمہ طیبہ، اس ریگارڈنگ بھی محترم مفتی صاحب سے جواب تو نہیں مل سکے، بٹ ان کی عدم فرصت کی وجہ سے انشاءاللہ اس پروگرام کو اگلے سیشن تک کے لیے پینڈنگ کیا جا رہا ہے، اور اگلے سیشن میں محترم مفتی ناصر صاحب جانکاری دیں گے کہ اذان دینے میں فرق کیوں ہوتا ہے، کیوں ڈیفرنٹ ٹائپس آف اذان ہیں، اور نماز میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ یہ سب جانکاری کے لیے ہم سیشن 2 جلد سے جلد ارینج کریں گے۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ سبھی لوگوں کا، مفتی صاحب کا اور پیارے پیور ڈسکشن گروپ کے ممبرز کا، اور اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔